Ugba Mahara Stories. Like, subscribe, and press the bell icon. भाई, आपको पता है आज टीचर ने मुझसे पूछा कि आप बड़ी होकर क्या बनोगी, तो मैंने कहा कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी। भाई, आप बताओ आप क्या बनोगे? सब्र करो, मुझे हंसने तो दो पहले। क्या हुआ भाई, मैंने कोई लतीफा सुनाया है क्या? नहीं नहीं नहीं। लतीफा नहीं सुनाया तुमने। असल में बात ये है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं कि लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती, क्योंकि लड़कियां कमाती नहीं हैं तो वो पढ़ती भी नहीं, और उनका काम तो बस बर्तन धोना होता है और घर की सफाई होती है, और तुम्हें भी बड़े होकर यही काम करना है, अम्मी का हाथ बटाना है। नहीं नहीं भाई, ये गलत बात है। जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, लड़के भी पढ़ सकते हैं। समझ आ गई? अरे बच्चों, फिर क्या हो गया है? उखबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी बर्तन धो के आ रही हूँ। आपकी बातें सुनी तो मैं जल्दी जल्दी दौड़ी हुई आई कि बेटा, पहली बात तो ये कि ऐसी बातें करने की उम्र आपकी बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा याद रखें कि अभी आप बहुत छोटे हैं। लेकिन चले, बात आपने शुरू कर दी, किसी न किसी ने यह बात कही होगी या आपने खुद ही सुन ली होगी। तो बच्चे, ये याद रखें कि बिल्कुल बेशक लड़का मर्द इसके ज़िम्मे होता है कमाना, औरतों के ज़िम्मे नहीं होता। लेकिन औरत घर में अपनी औलाद की तरबियत करती है तो उसके लिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इल्म के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत कर सके, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना सके। और बेटा, हदीस का मफ़हूम है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो दीनी इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कोई दुनियावी इल्म अल्लाह के अहकाम के मुताबिक शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए हासिल करे तो कोई मुज़ायका नहीं। बच्चों, औरत की कदर करनी चाहिए, बेटी की कदर करनी चाहिए, माँ की कदर करनी चाहिए। हर एक का अपना मकाम होता है बच्चों। कभी भी औरत को, लड़की को कमतर नहीं समझना चाहिए। एक बेटी जब पैदा होती है तो वो अल्लाह की तरफ से रहमत होती है। वही बेटी जब बहन बन जाती है तो वो भाई की इज़्ज़त होती है। और फिर वही बहन जब बीवी बन जाए तो वो अगर नेक हो तो शोहर के लिए नेमत हो जाती है, और अगर वही बीवी माँ बन जाए तो औलाद के लिए जन्नत हो जाती है। तो बेटा, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक सरदार हुआ करता था, और वो एक गांव में आके फैसले सुनाता और मामलात हल करता। गांव वालों के जो मसाइल होते उन पे गौर करता, उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करता, फैसले सुनाता। लिहाजा एक दफ़ा जब वो सरदार मजलिस में तशरीफ़ लाया तो वो झुक के आया, क्योंकि उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था। उसने हुक्म दिया कि इस मजलिस की दीवार, दरवाज़े, छत लंबी कर दी जाए, ताकि मुझे आसानी से आना पड़े, मुझे आसानी हो और मैं आसानी से आऊँ और मुझे झुकना ना पड़े। इतने में एक आदमी दौड़ा हुआ आया और बोलने लगा कि सरदार जी, अब आपको झुकना ही होगा, क्योंकि आपके घर में बेटी पैदा हुई है। सरदार बहुत गुस्सा हुआ, बहुत गमगीन हुआ कि ये क्या बात है। वो बीवी के पास गया और बीवी से बोला कि ये क्या हो गया, मुझे बेटी नहीं पसंद, बेटी बोझ है, बेटी तो ज़िल्लत है, बेटी रुसवाई है।
بیوی بولی کہ سردار جی یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی مخلوق ہے، بیٹی کیا بیٹا کیا، تربیت اچھی ہو جائے تو بیٹی بیٹا بھی بن جاتی ہے، تو آپ برا نہ منائیں۔ اور یہ تو آپ جاہلیت والی بات کر رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جب ان کو یہ خبر ملتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو سورۃ تکویر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال ہوگا کہ تمہارا کیا قصور ہے کہ تمہیں زندہ دفنا دیا گیا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو سردار نے کہا مجھے یہ باتیں نہ بتاؤ، مجھے سب پتہ ہے، لیکن مجھے بیٹی نہیں پسند، لہٰذا میں اس کا نام کازورا ہی رکھوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں کازورا کا کیا مطلب ہے؟ کازورا کا مطلب ہوتا ہے گند۔ وہ اپنی بیٹی کو گند سمجھتا تھا، اور یہ بھی والدین پر حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے، لہٰذا اس نے تو وہ نام رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ جب بچی بڑی ہوتی گئی تو اسکول میں داخلہ لیا، اسکول پڑھنے لگی، جانے لگی، وہ بہت ذہین تھی۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی آیا اور سردار بہت خوش ہوا اس کے بیٹے کے آنے سے، اور پھر خوشی خوشی اس نے مٹھائی تقسیم کی، اور سردار نے اپنے بیٹے کا نام فخر رکھا کیونکہ وہ اپنے بیٹے پر فخر کرتا تھا۔ بچوں اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، اور بیٹی نے جب خود باپ سے عرض کیا کہ ابا جی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، 5ویں تک تو آپ نے پڑھا دیا، آپ آگے بھی پڑھا دیجئے، تو باپ نے سختی سے کہا کہ نہیں، جاؤ اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹاؤ، آگے پڑھنا نہیں ہے۔ بیٹی بہت غم زدہ تھی، بہت رنجیدہ ہوئی، لیکن اس کی ماں پڑھی لکھی تھی، 12ویں پاس تھی، لہٰذا اس نے سردار سے چھپ چھپ کے گھر ہی میں اپنی بیٹی کو 12ویں تک پڑھایا۔ پھر آہستہ آہستہ چھپ چھپ کے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی بھجواتی گئی اور اس سے بھی ڈاکٹر بنوایا، لیکن سردار کو کان و کان خبر نہ ہوئی۔ بچوں ایک دفعہ جب اس کا بیٹا ڈاکٹر بنا تو سردار نے کلینک کھلوایا اور تمام لوگوں میں اعلان کیا کہ اے گاؤں والو، اب تم لوگوں کو شہر جانے کی ضرورت نہیں، اب تم لوگ اپنے بچوں کو، اپنے مریضوں کو، اپنے بہن بھائیوں بیویوں اور اپنے تمام رشتہ داروں کا علاج ادھر ہی کرواؤ گے۔ تو عورتیں آئیں اور سردار کے پاس شکایت کرنے لگی کہ اے سردار جی، ہم تو ایک مرد سے اپنا علاج نہیں کروا سکتی، ہم پردہ کرتی ہیں۔ تو سردار نے کہا کہ میں کیا کروں، میرا اس میں کیا کام ہے، جو کرنا ہے کرو، جاؤ شہر اور شہر سے کرواؤ علاج، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بس پھر اس کے بعد جب لڑکی کی ماں کو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو بہت مسئلے ہیں، تو بچوں ماں نے خفیہ طور پہ اپنی سہیلی کے گھر میں ایک کلینک کھلوایا اور تمام لوگوں کو دعوت دی، تمام عورتوں کو، کہ میری بیٹی ڈاکٹرنی ہے، اس سے علاج کراؤ، لیکن سردار کو پتہ نہ چلے، لہٰذا تمام عورتیں خوشی خوشی آتی، اپنا علاج کرواتی۔ بچوں ماں بہت زیادہ خوش تھی اپنی بیٹی کی کامیابی دیکھ کر، اور ماں نے اپنی بیٹی کا نام عنایہ رکھا کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ تو اللہ کا تحفہ ہے میرے لیے۔ بس وہ ڈاکٹر عنایہ سے مشہور ہو گئی، اور اس کے بعد ایک دن سردار کو پتہ چلا کہ خفیہ طور پہ ایک ڈاکٹرنی ہے جس کا نام عنایہ ہے اور وہ مریضوں کا علاج کرتی ہے۔ سردار غصے سے گیا اور کہنے لگا میرے حکم کے خلاف ورزی کس نے کی، کون یہاں پہ آیا اور یہاں پہ مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ لیکن جب وہ اندر داخل ہوا اور اس کی نظر اپنی بیٹی پر
پر پڑی تو غصے سے آگ بگولا ہوا، اور اتنے میں ہی سردار کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چیخنے لگا کہ آؤ میرے بیٹے، مجھے بچاؤ، بچاؤ میرے بیٹے، میرے سینے میں عجیب سا درد ہے، میں سانس نہیں لے سکتا۔ اس کا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ ابا جی کچھ نہیں ہوا آپ کو، بس معمولی سا بخار ہے، لہٰذا ٹھنڈا پانی پیجیے اور ٹھنڈے پانی سے نہا لیجیے، آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ بیٹی فوراً بولی کہ کیا کر رہے ہو فخر، یہ تم کس طرح کا علاج کر رہے ہو، پہلے تم دیکھو تو صحیح کہ ابا جی کو کیا ہوا ہے۔ جب عنایا نے بی پی چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کے ابا جی کا بی پی ہائی تھا۔ وہ کہنے لگی کہ فخر تمہیں یہ نہیں پتہ جب بی پی ہائی ہو تو فوراً اس کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈی چیزیں نہیں استعمال کی جاتی، پانی نہیں استعمال کیا جاتا، کیونکہ اس سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان کو جلد سے جلد ہمیں اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جانا ہوگا، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس۔ فخر بولا کہ عنایا آپی مجھے کیا معلوم، مجھے تو ابو نے جس طرح پڑھایا میں نے اسی طرح پڑھا، رشوت دے کر سفارش کروا کر مجھے پاس کیا گیا، مجھے تو میڈیکل کا الف با تک نہیں آتا۔ بس عنایا جلدی اپنے باپ کو لے کر گئی اور باقاعدہ علاج ہوا۔ جب اس کا باپ صحت مند ہو گیا، صحت یاب ہوا تو رونے لگا اور اپنی بیٹی کو قریب کیا اور کہنے لگا پیاری بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں تمہیں بوجھ سمجھنے لگا، میں تمہیں گن سمجھنے لگا، مجھے معاف کر دو۔ بس بیٹی نے کہا کہ ابا جی میں نے جس طرح دنیاوی تعلیم حاصل کی اسی طرح میں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور دینی تعلیم میں تو یہ ہے کہ باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ابا جی میں آپ کو کیسے معاف نہ کروں، آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے لیے دعائیں کریں گے تو میں کامیاب ہوں گی، میں نے آپ کو پہلے بھی معاف کیا اب بھی معاف کرتی ہوں۔ ابا جی میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر پڑھی۔ تو ابا جی نے کہا نہیں بچے نہیں، یہ تو تمہاری ماں کا مجھ پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں پڑھوایا لکھوایا۔ تو پھر اس کے بعد ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا سردار جی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ اس کا کوئی پیارا سا نام رکھیے۔ تو سردار نے کہا کہ جاؤ تیری بیٹی آج سے رحمت ہے، اس کا نام رحمت بی بی ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جاؤ مٹھائیاں بانٹو کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوا ہے۔ اور اسی طرح بیٹا سردار نے پھر اس گاؤں میں یہ بات مشہور کر دی کہ آج کے بعد جس انسان نے اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھا، اس کو پڑھا لکھایا نہیں تو اس کو سزا ہوگی اور سخت سزا ہوگی۔ تو بچوں آج میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ عرض کرتی ہوں کہ آپ یہ نہ بتائیے کہ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا، بلکہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی جہاں پر جس علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر بیٹی کی پیدائش پہ غم منایا جاتا ہے، افسوس کیا جاتا ہے، مبارکباد نہیں دی جاتی، بچی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، گن سمجھا جاتا ہے اور اس کو اسکول نہیں بھجوایا جاتا، تو آپ محنت کریں اور ایسا ماحول دیں، ایسا ماحول بنائیں، محنت مشقت ہمت سے کام لیں، انشاءاللہ پھر اللہ کامیابی ضرور عطا کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے، اور بچوں بہت دیر ہو گئی، آپ دونوں سو جائیے۔ اللہ حافظ۔